अस्सलाम वालेकुम पाएं अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज सोमवार है 12 जनवरी 2026। जब ये खाक सर आपसे मुखातिब। महमूद खान अचकजई और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के बीच एक मुलाकात तय हुई। ये मुलाकात क्यों ना हो पाई, मुलाकात की पेशकश किसने की और अब दोबारा कब होगी, इस सिलसिले में कुछ एक्सक्लूसिव मालूमात है मेरे पास, वो डिस्कस होंगी। सुहेल खान अफरीदी का दौरा सिंध, दौरा कराची ज़ेर बहस है, लोगों से मुखातिब भी हुए, कुछ मुतनाज़ बयानात भी हैं। अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है दहशत गर्दी में या नहीं, इस पे वज़ीर आला KP क्या कहते हैं और हक़ाइक़ क्या हैं, उसके ऊपर भी बात होगी। सिंध हुकूमत का जो रवैया था वो भी ज़ेर बहस आएगा। कल तक कुछ दोस्त कह रहे थे कि आप इस इशू पर बात नहीं कर रहे, आज हम करने जा रहे हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, एक बड़ी अहम पोस्ट आज उन्होंने कर रखी है एक्स के ऊपर, जहाँ वो सियासतदानों को कह रहे हैं कि पहल कर लें इससे पहले कि पानी सर से गुजर जाए। तो ख्वाजा साहब अपनी ही क़यादत को बार बार क्या मशवरा दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं और किन खदशात का इजहार कर रहे हैं, ये एक और मौजू है। कलअदम TLP क्रेन वाली पार्टी, 90 दिनों के बाद इल्म हो रहा है कि इनकी जो क़यादत है वो कहाँ है, वो इल्म कहाँ से हो रहा है, कौन मालूमात दे रहा है, ये ख़बर भी आज के व्लॉग का हिस्सा। इक़रारुल हसन शाह साहब, मारूफ TV एंकर, 15 जनवरी को लाहौर में क्या करने जा रहे हैं, उस सिलसिले में कुछ गुजारिशात आपकी खदमत पेश की जाएंगी। लेकिन ईरान की सूरत हाल पर चूँकि हमारी बददस्तूर नज़र है, पिछले 24 से 48 घंटों में जो एंटिसिपेट किया जा रहा था कि अमेरिका फ़ौरन इंटरवीन करेगा, हमला करने लगा है और ईरान में जो हुकूमत है वो गिर रही है, तो उसमें एक तवक्कुफ़ आया है, वक्फ़ा आया है। ट्रंप ने यह दावा किया है कि ईरानियन हुकूमत ने उससे रब्ता करके मुलाकात की बात की है, नेगोशिएशन की बात की है। दर हकीकत जो ख़बर मैं आपको देने लगा हूँ वो ये है कि ईरान के यहाँ एक अहम शख्सियत ने पिछले 48 घंटों में दौरा किया, उस दौरे की वजह से मामला रुका है। ये कहानी मैं अगले व्लॉग में डिस्कस करूँगा। ज़रा सबसे पहले आज मैंने आपको ये भी बताना है कि आज KP असम्बली ने अमन व अमान की सूरत हाल के ऊपर जो कोर कमांडर पेशावर है उनको एक मरासला भी लिखा है कि वो इन कैमरा ब्रीफिंग दें असम्बली को। लेकिन उससे पहले जो सियासी मंजरनामे से जुड़ी अहम तरीन ख़बर मेरे पास है, मैंने कहीं ट्वीट्स में देखी वो ख़बर, तो उसकी खोज लगाई। अचकजई साहब के करीबी हलकों से मेरी बात हुई और किसी हद तक कुछ हुकूमती ज़िम्मेदारों से बात हुई। महमूद खान अचकजई साहब को वाक़यातन एक अहम हुकूमती वज़ीर के तवस्सुत से, नाम भी मैं ले लूँगा, ये पेशकश की गई कि वो मुलाकात करें प्राइम मिनिस्टर के साथ, कि मुलाकात करें और मुलाकात को फिर आगे बढ़ाएं और फिर CBM करें। मुज़ाकरात की जो पेशकश PM ने की और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने जो उसको खुशाइंद करार दिया, तो मुझे इत्तला मिली कि ये जो पेशकश हुई अचकजई साहब को, और ये मैं इंतहाई ज़िम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, अचकजई साहब के इंतहाई करीब एक शख्स से बात करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि 2 से 3 हफ़्ते पहले अचकजई साहब को ये प्रपोज़ल दिया गया था। और यूजुअली प्राइम मिनिस्टर और अचकजई साहब के बीच जो राब्ताकारी होती है उसमें राना सनाउल्लाह साहब का बड़ा अहम किरदार होता है। राना सनाउल्लाह साहब कहते रहे हैं बड़े बैठ जाएँ, यूँ हो जाए, मुज़ाकरात होने चाहिए, वो हमेशा से इस चीज़ के हामी रहे हैं। यहाँ जब अचकजई साहब लाहौर भी आए तो आपको याद होगा कि सुहेल वड़ाइच साहब ने बड़ा अहम नुक्ता उनके सामने रखा और मेरे भी 2 सवाल थे उनकी खिदमत में। तो वहाँ ये बात खुली कि उन्होंने कहा हाँ, नवाज़ शरीफ से भी राब्ता है, लेकिन मैं आपको क्यों बताऊँ। ये उन्होंने इनडायरेक्ट वे में इस बात का एतराफ़ किया और कहा कि वक्त से पहले कुछ बातें नहीं हो सकती। लेकिन हमारा सवाल ये था कि अगर राब्ता है तो फिर आपकी मुलाकात होनी चाहिए और फिर लाहौर में आपका ज़रा इस्तकबाल और तरह से होना चाहिए था। बहरहाल ये बात अधूरी रह गई सवाल और जवाब की नशिस्त में। फ़िलहाल अचकजई साहब को मुलाकात की जो ऑफ़र थी वो ख़बर दुरुस्त है, अचकजई साहब के करीबी हल्के उसकी तस्दीक करते हैं। लेकिन अचकजई साहब की दलील ये थी कि क़िबला बात ये है कि ये क़ब्ल अज़ वक्त है। पहले आप CBM के तौर पर खान साहब की बहनें और खान साहब की जो क़यादत है उसको उनसे जेल में मुलाकात करने दें, और उसके बाद अगर मैं मिलूँगा आपसे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी आपसे अगर मैं मिला तो गड़बड़ होगी, पार्टी, सोशल मीडिया ये नाराज़ होगा। तो अचकजई साहब चाहते ना चाहते वो मुलाकात ना कर सके और कहा कि पहला मशवरा ये है कि आप मुलाकातें खान साहब से उनकी करवा दें
تو بات آگے بڑھے گی۔ یہ تصدیق البتہ ہو گئی کہ ایک اہم حکومتی وزیر کے توسط سے اچکزئی صاحب کے پرائم منسٹر آفس میں تھوڑے بہت روابط ضرور پائے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے ملاقات سے انکار جس وجہ سے کیا وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ ایک خبر، آج چونکہ خبریں زیادہ ہیں تو تفصیل سے تیزی سے آگے چلیں گے۔ دوسرا مدعا سہیل خان آفریدی صاحب سے جڑا ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کراچی میں بھرپور رونق انہوں نے لگائی ہے، لوگوں نے ان کا استقبال کیا ہے۔ جمعے کو جو سندھ سرکار نے جس فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، وسعت اللہ خان صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ فراخ دلی کا کبوتر اڑا کر فوراً نیچے کیوں اتارا سندھ سرکار نے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ اجرک، ٹوپی، نہاری کھانے کی پیشکش، سی ایم سے ملاقات کی پیشکش اور پھر ساری جو آفرز تھیں ان سے ہلکا ہلکا سندھ سرکار پیچھے جاتی ہمیں دکھائی دی۔ پھر لوگوں سے مخاطب ہوئے، رونق انہوں نے لگائی سہیل خان آفریدی نے، کئی جگہ وہ مخاطب ہوئے۔ یہ ان کا حق ہے سیاسی طور پر، اور سندھ سرکار جو جمعے کی حد تک تھی اسی کو آگے جاری رکھتی تو نیک نامی میں اضافہ ہوتا، لوگ اسے پسند کرتے۔ بہرحال جو بھی ان کی مجبوریاں تھیں وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ عالمگیر خان صاحب کے ہاں آفریدی صاحب نے جو گفتگو کی وہ بڑی حساس اور بڑی اہم ہے۔ یہ جو مراسلہ بھی لکھا ہے ان کی کابینہ نے، یہ اسی سے جڑا ہوا موضوع ہے۔ مثلاً آفریدی صاحب کو میں نے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ افغانستان کی سرزمین استعمال اگر ہو رہی ہے دہشت گردی کے لیے تو پھر اس کے ثبوت ریاست کو دینے چاہیے ہمیں، باقی ملک جو ہیں وہ شکایت کیوں نہیں کرتے؟ یہ آفریدی صاحب نے استدلال دیا۔ آفریدی صاحب کی جو سیاسی نقل و حرکت ہے، سیاسی جو حقوق ہیں، اس کے حق میں میں نے بات کی آن ریکارڈ کہ بالکل انہیں جلسہ کرنے کی، ملاقات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن یہ چونکہ ایک ٹیکنیکل نقطہ ہے اس کے اوپر بات کرنا بھی میرا حق ہے۔ وہ اس لیے کہ جو معلومات دستیاب ہیں، یہ نہیں کہ صرف پاکستانی ادارے جو معلومات دیتے ہیں، وہ معلومات جو دنیا بھر میں یو این میں اور باقی ممالک بھی شیئر کرتے ہیں، اس کی روشنی میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ صورتحال ہے کیا۔ مثال کے طور پر جو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل ہے اور خطے کے جتنے ممالک ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ افغانستان دہشت گردوں کی آماج گاہ ہے۔ یہ صرف پاکستان نہیں کہہ رہا۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا چائنا کے ساتھ بھی، چائنی سرزمین کے اوپر بھی افغانستان سے دہشت گردی کے واقعات ہوئے۔ ازبکستان، تاجکستان اور دیگر جو سینٹرل ایشیائی ریاستیں ہیں وہاں بھی گاہے گاہے واقعات پیش ہوتے ہیں۔ ابھی میں آگے سٹیپ بائی سٹیپ آپ سے بات کرنے لگا ہوں۔ تشکیلیں جو آتی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ جون اور جولائی 2025 میں جو 12 روز کی اسرائیل والی جنگ ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اس کے بعد یہ ایرانین گورنمنٹ نے یہ دعویٰ کیا کہ افغان باشندے اسرائیل کے لیے جاسوسی میں ملوث پائے گئے۔ اور ابھی میں نے کل پرسوں آپ کو ویلاگ میں بتایا کہ ایرانی ایک ہیکر ہے حنزلہ، اس نے بتایا کہ 600 سے زائد جو موساد کے ہینڈلز تھے، موساد کے جو ایجنٹس تھے، وہ ایران میں اس نے بے نقاب کیے، جو مقامی ایرانی شہری بھی تھے اور کچھ غیر ملکی شہری بھی تھے جو اسرائیل کے لیے سرویلنس کر رہے تھے۔ تو اگر ایران کی سرکار بھی اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ افغان باشندے اسرائیل کے لیے جاسوسی میں ملوث پائے جاتے ہیں تو یہ بات بھی قابل غور ہے۔ اس سے مراد ہرگز نہیں ہے کہ پورے افغان شہری جو ہیں وہ اس میں ملوث ہیں۔ ہم اس سسٹم کی بات کریں جس کے انڈر یہ دہشت گرد تنظیمیں، ٹی ٹی پی کی پناہ گاہیں کہاں ہیں؟ ٹی ٹی پی کو آشرباد کس کی حاصل ہے؟ دوسری بات، یہ ایران کی میں بات کروں کہ انہوں نے کہا کہ اس جنگ میں بھی اسرائیل کے لیے افغان باشندے استعمال ہوئے۔ پھر نور ولی، بشیر زیب، گل بہادر، یہ سب لوگ کہاں ہیں؟ یہ کابل میں، افغانستان میں نہیں پائے جاتے تو کہاں پائے جاتے ہیں؟ پھر تیسری بات یہ ہے کہ جو ابھی اس سال کے اینڈ پہ آپ نے دیکھا ہوگا جو آپریشنز ہوئے دہشت گردی کے خلاف، اس میں کوئی 130 سے زائد افراد جو مارے گئے وہ افغان باشندے تھے، اور جو خودکش حملے بھی ہوئے اس میں بھی 10 سے زائد افراد وہ تھے جو افغانی النسل افغانی شہری تھے۔ تو وہاں سے آ کے یہاں بھی کام کر رہے ہیں، وہاں سے پھول تو نہیں آتے۔ ہماری اپنی جو ماضی کی پالیسیز ہیں وہ قابل گرفت ہو سکتی ہیں، لیکن اب جو المیہ درپیش ہے اس کو ہم یکسر نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہی نہیں بلکہ ایک بات میں آپ سے اور عرض کرتا ہوں کہ جولائی 2024 میں یو این کی رپورٹ ہے اور نومبر 2025 میں سلامتی کونسل کا اجلاس ہے جس میں ڈنمارک کے نائب نمائندے نے اس معاملے کے اوپر پوری تفصیل سے روشنی ڈالی کہ وہاں کتنی تنظیمیں کام کرتی ہیں، انہیں کیسے کابل سرکار کی آشرواد حاصل رہتی ہے۔
تو یہ جو مسائل ہیں یہ اپنی جگہ درست ہیں، اس لیے ہم یکسر افغانستان کی وکالت نہیں کر سکتے. جو ہمارے شکوے شکایت ہیں وہ اپنی جگہ درست ہوں گے، لیکن یکسر کسی ملک کی جو کہ دہشت گردی کی تنظیموں کو ہوسٹ کرتا ہے اس کی مکمل ہم دفاع میں بات نہیں کر سکتے. یہ جو آپ نے اگلا کام کیا یہ زیادہ بہتر ہے. وہ کیا ہے کہ جو انہوں نے خط لکھا ہے جو میرے پاس پڑا ہوا ہے اور مراسلہ لکھا ہے کہ صوبائی اسمبلی کو بریف کیا جائے، کور کمانڈر کے جو 11ویں کور ہے اس کو مراسلہ بھیجا ہے کہ اراکین جو ہے امن و امان پر بریفنگ لینا چاہتے ہیں، جس کے لیے وقت اور دن کو تعین کیا جائے. یہ مراسلے کا متن ہے. اب ایوان کو بریفنگ ملتی ہے یا نہیں ملتی یہ اہم ہے. اس طرح کی بریفنگ کے حوالے سے صوبائی سطح پر میرے علم میں تو کوئی بات نہیں ہے. قومی اسمبلی میں سینٹ میں جوائنٹ سیشن ہوتے رہے ہیں باجوہ صاحب کے دور میں، اس سے پہلے بھی، لیکن صوبائی اسمبلی میں ایسا ہوا نہیں ہوا. اگر ضروری ہے تو ہونا چاہیے. تو وہاں پہ یہ بہت مناسب ہے. آفریدی صاحب افغانستان کے حوالے سے یہ ان کی جو بات کر رہے ہیں اس کو اس ملاقات میں طے کر لیں، وہاں ڈسکس کریں اور ادارے انہیں ثبوت دیں اور بتائیں کہ کیا صورتحال ہے. میں نے تو بات کی جو انٹرنیشنلی اسٹیبلش فیکٹ ہے اس معاملے کے اوپر. ان کی سیاسی جو معاملات ہے اس کے اوپر میری رائے اور ہے کہ انہیں ہاں جلسہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، میرے ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے. میں نے یہ بھی کہا آن ریکارڈ کہ جلسہ انہوں نے اچھا کیا، رونق لگائی، لوگ باہر نکلے. کراچی میں 2.5-3 بعد پی ٹی آئی کے حق میں لوگ نکلے ہیں، لیکن جو بات افغانستان کے حوالے سے کی وہ کمزور ہے، اس میں دلیل نہیں ہے. افغانستان کی آنکھیں بند کر کے وکالت نہیں ہو سکتی، کیونکہ افغانستان میں داعش بھی ہے، افغانستان میں ٹی ٹی پی بھی ہے، افغانستان میں وہ تنظیمیں بھی ہیں جو ایران کے خلاف، چائنا کے خلاف، ازبکستان یا آس پاس کی ریاستوں کے خلاف برسر پیکار ہیں، اور حالیہ واقعات بھی پیش آئے. اور ایران نے تصدیق کی کہ ان کے باشندے اسرائیل جنگ میں ہمارے خلاف ملوث تھے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہم آنکھیں بند کر کے صرف ان کی وہ نہیں کر سکتے. اور کیف اب میں تیسری بات کر لوں آپ سے ذرا. جو خواجہ سعد رفیق صاحب نے لکھا ہے وہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں کہ بنیادی اصول جو انصاف اور مساوات کے ہیں، آئین اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، آزاد اور غیر جانبدار عدلیہ ہونی چاہیے، جمہوری رویے شفاف ہونے چاہیے، با اختیار جمہوریت ہونی چاہیے. کبھی کبھار ایک چنگاری شعلہ اور شعلے سے الاؤ بن کر جنگل کی آگ بن جاتی ہے، پھر کوئی فائر بریگیڈ کام نہیں آتے. بیرون دشمن ہمیشہ ایسے لمحات کے منتظر رہتے ہیں. جناب خواجہ سعد رفیق صاحب یہ بات کر رہے ہیں ایکس کے اوپر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ پاکستان مضبوط دفاعی طاقت ہے، لیکن فعال اور توانا جمہوریت کی عدم موجودگی، جانبدار اور کمزور نظام عدل، آئینی روگردانی کا تسلسل اور معاشی ابتری ہماری کمزوری ہیں. یہ خواجہ صاحب جیسا بندہ جب کہے کہ معاشی ابتری ہے، جب تک وہ کہیں کہ آئین اور سے روگردانی ہو رہی ہے، کمزور نظام عدل ہے، جمہوریت کی عدم موجودگی ہے، تو یہ اپنی قیادت کو وہ توجہ دلا رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کو وہ پکار رہے ہیں، میاں شہباز شریف صاحب کو پکار رہے ہیں، آصف علی زرداری صاحب کو وہ پکار رہے ہیں، عمران خان صاحب کو وہ پکار رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کو وہ پکار رہے ہیں کہ حضور یہ ہے صورتحال. اینڈ پہ وہ کہتے ہیں پہل سیاستدانوں کو کرنا ہوگی، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. بہت اچھا بیان ہے قائد صاحب نے نشر کیا ایکس کے اوپر. ایک مدعا میں اور ڈسکس کر لوں. تحریک لبیک قلعدم ٹی ایل پی قرار پا چکی. ہم نے شروع میں جب یہ مریدکے والا واقعہ پیش آیا تھا تو آپ کو ڈیٹیلز شیئر کی تھیں اور خبر دی تھی کہ یہ دونوں بھائی جو ہیں، یہ حافظ انس صاحب اور سعد صاحب، یہ محفوظ ہیں، زندہ ہیں اور ان کی جانیں بچ گئی ہیں. یہ خبر آپ کو دی تھی. بعد میں لوگوں نے کہا کہ شاید اس دنیا میں یہ نہیں رہے. ہم نے بار بار کہا کہ یہ خبر درست نہیں ہے. تو اب ان کے کوئی سیفی صاحب ہیں، اب تنظیم تو قلعدم ہو چکی، تو کوئی 90 دن بعد باقاعدہ اس تنظیم کی جانب سے کوئی ایسا بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے بتایا جی 13 اکتوبر سے یہ جو ہمارے پارٹی کے سربراہان ہیں یہ غیر اعلانیہ طور پر اداروں کی تحویل میں ہیں، اور 13 اکتوبر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے آن ورڈ ان کو تحویل میں لیا گیا ہے. گویا خبر درست تھی جو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ شاید کسی کے مہمان ہیں اور محفوظ ہاتھوں میں ہیں یا انڈر سرویلنس ہیں. میں نے پولیس اور دیگر جگہوں پہ حکومت سے بھی چیک کرنے کی کوشش کی کہ آپ کو معلوم ہے جی یہ صاحبان کہاں ہیں؟ کیونکہ جی ہمارے علم میں نہیں ہے. ہاں البتہ کچھ یار دوستوں نے، کچھ صحافی دوستوں نے، تجزیہ کاروں نے کہا کہ وہ جہاں بھی ہیں نگرانی میں ہیں، مہمان نوازی شاید لے رہے ہوں یا محفوظ جگہ پہ ہوں، لیکن پولیس نے یا حکومت نے اس کو ماننے سے انکار کیا. اقرار الحسن سید صاحب، جناب اقرار الحسن سید صاحب سرعام
جناب اقرار الحسن سید صاحب 15 جنوری، اور میرا خیال ہے آج اگر 12 ہے تو 13 منگل، 14 بدھ اور 15 بنتی ہے جمعرات۔ جمعرات 15 جنوری کو شاہ جی سرکار جو ہیں یہ لاہور پریس کلب شملہ پاڑی پہ جو واقعہ ہے وہاں یہ دوپہر 2 بجے جلوہ افروز ہونے جا رہے ہیں۔ وہاں یہ وہ آئٹم پیش کرنے جا رہے ہیں جس کا انہوں نے اعلان کر رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں عوامی ملکیت میں ایک جمہوری سیاسی جماعت کے قیام کے لیے تحریک کا اعلان کرنے جا رہا ہوں، اور اس میں انہوں نے دعوت نامہ بھیجا ہے۔ فقیر کو بھی یاد انہوں نے فرمایا ہے نام، پرچم اور رجسٹریشن کا طریقہ کار وہاں واضح کیا جائے گا۔ نام کیا ہوگا اس تحریک کا، پرچم کیسا ہوگا، اور اس کی اندر رجسٹریشن کیسے ہونی ہے۔ تو ایک تحریک ہے سیاسی جماعت کے قیام کے لیے، اس کا یہ اعلان کرنے جا رہے ہیں جناب اقرار الحسن سید شاہ صاحب۔ اس سے پہلے محترمہ ریحام بی بی بھی ایک سیاسی جماعت کا اعلان فرما چکی ہیں۔ وہ سیاسی جماعت پتہ نہیں کہاں ہوتی ہے، اور اس سے پہلے گلوکار تھے لاہور میں پائے جاتے تھے، انہوں نے بھی کسی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی تھی۔ آج کل سنا ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر تبرے کر رہے ہوتے ہیں، گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو امید ہے شاہ صاحب کی جماعت کا حال یہ نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ شاہ صاحب وہ جو گلوکار تھا ایک، اس کی طرح کی لب و لہجہ اختیار نہیں کریں گے، یا ریحام بی بی جیسی جماعت نہیں ہوگی۔ کراچی میں بھی ایک ڈولفن پارٹی نکلی تھی، وہ پتہ نہیں پھر ڈولفن سمندر برد ہو گئی یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا۔ اسی طرح سے وہ طیارے والے جو تھے انہوں نے بھی ایک سیاسی جماعت بنائی تھی، جہانگیر ترین صاحب، اس کا بھی کوئی علم نہیں ہے۔ پرویز خٹک صاحب نے بھی ایک سیاسی جماعت بنائی تھی، اس کا بھی علم تاحال نہیں ہے۔ شاہ جی کی تنظیم پہ اور شاہ جی کی جماعت پہ نظر اس لیے ہے کہ دلچسپ ہے کہ ایک میڈیا کی شخصیت پہلی بار اس فیلڈ میں آ رہے ہیں۔ کس کا کہنے پہ آ رہے ہیں پوچھوں گا میں ان سے۔ فائنینسر کون ہے یہ بھی میں پوچھوں گا۔ یہ کس کے خلاف جماعت بن رہی ہے یہ بھی پوچھوں گا۔ کیا وہ وزیر اعظم کے عہدیدار ہیں یہ بھی پوچھوں گا۔ اچھا، آپ جانے سے پہلے میں آپ کو ایران کی وہ کہانی بیان کر دوں۔ یہ جو ٹرمپ نے کہا ہے نا کہ جناب علی ایران کی قیادت نے مجھ سے رابطہ کیا، وہ ملنا چاہتے ہیں، نیگوسیشن کرنا چاہتے ہیں، بات یہ ہے کہ کل پرسوں پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں بڑا ماحول خراب رہا۔ ٹرمپ کو بریفنگ دی گئی، حملے کی تیاریاں تھیں، اسرائیل میں ہائی الرٹ تھا۔ یہ فیکٹ ہے، یہ بالکل فیکٹ ہے۔ بلکہ آن سیٹ کی رپورٹ کے مطابق کل پرسوں جو ان کے KC-135R جو ریو فیولنگ کے جدید تیاریاں وہ ادھر اڑتے رہے ہیں ایران کے آس پاس، اور B-52 کی بھی موومنٹس کی اطلاعات تھی، تو گڑبڑ تھی۔ لیکن اسی بیچ پیرالل کیا ہو رہا تھا، جو ٹرمپ کہہ رہا ہے نا کہ مجھے ایرانی قیادت نے رابطہ کیا، ایز اف کہ وہ گڑ گڑا رہے تھے کہ مجھ سے مل لو، جنگ نہ کرو۔ بھائی صاحب، عمان کی ایک اہم شخصیت ایران کے دورے پہ تھیں جب یہ احتجاج ہو رہے تھے، اور وہاں جو بات چیت ہوئی اس کے بعد ٹرمپ سے نیگوسیشن اور بات چیت کا آغاز ہوا۔ عمان کی شخصیت پیغام لے کے گئی ہوئی تھی، ایران کی بات سننے گئی ہوئی تھی، ٹرمپ تک وہ پیغام پہنچے، اور پھر یہ جو ٹمپریچر تھا اس میں قدرے کمیاں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ہاں، سسٹم جتنا گڑبڑ ہو چکا ہے، تھوڑا چیلنجنگ ضرور ہے ایران کی حکومت کے لیے، لیکن جو خدشہ تھا کہ 42 48 سے 72 گھنٹوں میں شاید سسٹم گر جائے گا، ایسا نہیں ہوا۔ اسرائیل نے ہائی الرٹ ضرور جاری کیا، اسرائیل کی خواہش تھی کہ ٹرمپ فوراً حملہ کر دے، لیکن ٹرمپ نے تو اپنا آپ کو ایکٹنگ صدر بھی لکھ دیا وینزویلا کا اپنی ٹروتھ سوشل کے اوپر۔ فی الحال روابط ان کے ہو چکے ہیں، اور ایران کی سرکار دعویٰ کر رہی ہے کہ صورتحال اب قابو میں ہے۔ مجھے آج کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔